خواتین حضرات، ویلکم بیک ٹو ادر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان جن کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا کمیونٹی کا گروپ ہے اس پہ بھی آپ لوگ کافی سارے کہہ رہے تھے کہ برنگ سم ون ان جو کہ ہمیں سمجھا سکیں اس وقت کہ اکانومی کی کیا صورت حال ہے پاکستان کی. آنے والے وقت میں پاکستان کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے. بہت زیادہ ڈومز ڈے سیناریو بلڈ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم بینک کرپٹ ہو جائیں گے یا ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہائپر انفلیشن, اسٹیگفلیشن, ایوری ورڈ دیٹ وی کین پوٹینشلی تھنک آف, اٹس بینگ یوزڈ رائٹ ناؤ بائی اینی پرسن ہوز کامنٹنگ آن لائن. جس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے جاوید حسن صاحب. از دا چیئرمین آف اکنامک ایڈوائزری گروپ. اٹس اے کلیکٹیو آف اکانومسٹس فرام آل اوور دا ورلڈ, آئی وڈ سے پاکستانیز فرام آل اوور دا ورلڈ. سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دی شو. Thank you very much for having me. I've been reading your articles. آپ عرب نیوز پہ ایکٹیولی اکانومی کے اوپر لکھتے بھی رہے ہیں. So it's a pleasure to read them as well. Thank you very much. بڑا آپ سمپلیفائی کر کے سمجھا دیتے ہیں کہ پرابلم کیا ہو رہی ہے. I think generally کافی چیزیں سمپل ہوتی ہیں, سمجھنا چاہیے. کوئی اتنی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے اکانومی. لوگ زیادہ اس کو کمپلیکس کر دیتے ہیں مگر جنرلی کافی سمپل ہوتی ہے. زبردست زبردست. حالات کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہوں گا پہلے سے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لوں کہ آپ کی لائف کیسی رہی ہے. So if you can just start off with where were you born in early life, آپ نے کہاں گزاری, کہاں پہ ایجوکیشن لی. I was born in Nigeria میں, of all places, Kaduna میں, 1965. I'm giving my age away. And then actually in 69 my parents واپس گئے بنگلہ دیش, اس وقت ایسٹ پاکستان, مگر وہاں حالت دیکھ کے we went back to Nigeria. And I was then 5, 1970, and grew up basically in Nigeria. And why though? Were your parents in the government? My parents were first in international service, in international multilateral, مگر پھر وہ نائجیریا گئے تھے. نائجیریا کے سول سروس نے ان کو پکڑ لیا. And ماشاء اللہ سے my dad was in a very senior civil service position in Nigeria. Interesting. اور ان نے بڑے صحیح طریقے سے ٹریٹ کرا, اور we were very lucky, very privileged. So you guys became Nigerians? We maintain our Pakistaniyat, and we are very strongly Pakistani. اور ہر 2 سال کے بعد پاکستان آتے تھے واپس. So my dad was a super patriot. So that's why one is here now. مگر after Nigeria in 1982, did my O-levels, A-levels in Nigeria. I have to say one thing though. 1972 O-levels, A-levels. No, 82. In the history of this podcast, I have never heard of O-levels before 95 in Pakistan. This is probably the oldest O-levels person I'm meeting. Don't keep repeating that. So basically, ایک چیز میں بتاؤں گا, ایک چیز interesting. My parents actually lived in various places, and initially they also stayed in some very, very far off corners of Nigeria, جہاں basically school نہیں ہوتے تھے, mud ہوتے تھے. I studied in mud huts in my early primary education. اچھا, that's the Nigerian version of Tatka school essentially. بالکل. اور کئی مرتبہ بکریاں بھی آ جاتی تھی کلاس میں, which was fantastic. But the one thing I'm saying that education کافی حد تک جو ہوتا ہے وہ اپنے شوق سے بھی ہوتا ہے, اور پیرنٹس کیا پڑھاتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ آپ کو بیسٹ اسکولنگ ملے. یہ ضرور تھا, ٹیچرس بڑے اچھے تھے. اور یہی میں کہتا ہوں, یہاں میں تھوڑا بہت منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ رہا ہوں, بہت زیادہ فوکس رہتا ہے آن دی انفراسٹرکچر. ضروری یہ ہے کہ گھر میں شوق ہونا چاہیے اور ٹیچرز اچھے ہونے چاہیے. اگر وہ آپ کے پاس اچھے ہونا تو سب کچھ. تو 1982 میں اے لیول کر کے, even though I wasn't managed to get into Imperial College, did my civil engineering there. From the UK? UK, Imperial College of London. Then worked for 3 years as an engineer, and then did my masters in engineering. Magar, engineering was interesting because my father was an engineer. Magar then I decided to do an MBA from London Business School. And then from there I went into the dark side, which is investment banking. In 92. I did 90 to 92. My MBA from London Business School. And how is investment banking? I mean, from engineering to something. Yeah, look, engineering is very pure, and good people do engineering. Problem solvers and problem solvers and decent people, salt of the earth. Investment bankers mein zyadatar badmash hote hain. I kid. I'm just joking. Kafi अच्छे लोग भी होते हैं. मगर ये है कि investment banking is a completely different ball game, and it's really you're at the edge of your seat all the time. So I was in investment banking in London from 1992 to 2000 with a number of banks. Barings starting جو bankrupt ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہے, میرے وجہ سے نہیں ہوئی تھی. اور مگر بیرنگز میں رہا, پھر کریڈٹ لیونے میں رہا, اور 1-2 اور بینکس میں یاد نہیں رہا ابھی. اور پھر میں وہاں گیا ہانگ کانگ, اور ہانگ کانگ میں ایک کمپنی ہے کریڈٹ سوئس,
اس کے ساتھ میں انویسٹمنٹ انالسٹ تھا اور فنڈ مینیجر رہا. ان 2006 my then wife decided کہ بس واپس جانا ہے, بچوں کو یہاں پڑھنا ہے. By then I was married, I had 2 kids. The kids were certain age کے, and we were very clear ہم پہلے دن سے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں چاہے کچھ ہو. I mean, and 2006 میں there was a sense of optimism, کافی لوگ واپس آ رہے تھے, تو ہم لوگ آئے and I started again back in heading an insurance company and then again an investment bank. I decided to give all that up in 2013 and I said I've had enough of this and went into charity. So I went into a foundation which does skills trading, right, Hunar Foundation, and I became the CEO of that. I helped grow that. And in 2018 my father was unfortunately going through a difficult time. He was ill. I decided to move to Islamabad. Achha, before this you were in Karachi? In Karachi. Right. And 2006 to 2017-18 I was in Karachi. Right. So I came to Islamabad, as it happens, then was involved in certain think tank with Shafkat Saab. He asked me to then head the National Vocational Technical Training Commission. Right. But in the meanwhile, my interest has always been economics and what's happening in the country. Right. So we set up a small group which is just last 1.5 years, which is called Economic Advisory Group. And it has some of the coolest, geekiest economists, really brighter, much brighter people than me. So who all are in there? I mean, I'm seeing there's a report as well, Economic Advisory Group ki. I don't know if someone wants to access it. Is it available It's online? there online. I'd strongly recommend. It's very simple. It's only 20 pages. In 20 pages, it tells you, I like to think, what the main issues are in Pakistan, and kaise isko hal kara ja sakta hai. Right. So solutions ke sath hai. Ye nahi ki bas problems policy actions ke sath hai, aur bade straightforward, simple policy actions, aur generally cheezein jo kar sakte hain, political will agar ho to itni difficult nahi hoti. اس کو کمپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ آرڈنری لوگوں کو تو بیوقوف بنانا ہے, تو ادروائز اٹس کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ. مگر یہ ہے کہ اکنامک ایڈوائزری گروپ میں آپ نے پوچھا کون کون, میں ہوں آبویسلی, اور میرے ساتھ 5-6 بلکہ بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں, جیسے ڈاکٹر علی حسنین جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے لمز کے, برسٹل یونیورسٹی سے احمد پیزا, ڈاکٹر احمد پیزادہ ہیں, ہی از دی senior lecturer there in the economics department, macroeconomics department. Adil Nakhodda in Karachi is an IBA. He's a senior lecturer in IBA. Right. Through and throughout academics, jo pakke bade zabardast pakke qism ke. Then we have Dr. Shazia. She's based in the PMO actually. پھر میں کسی کا نام 12 لوگ ہیں تو ساروں کا نام نہیں ہے. ماہین رحمان, who is one of the top chief executive. She's an economics graduate, but she's a more actual person in industry. Right. And she heads one of the leading lending companies, credit risk companies in the country. Right. Sameer Ahmed, who's a very old friend and a colleague, he's similarly an MBA like me from Chicago. He's presently teaching again in LUMS as a adjunct lecturer and head of what they call as policy actions. So there are few more. Right. Acha, chalein, let me just jump right into it. What's happening in Pakistan right now? I mean, we're hearing a lot of this bankruptcy and default or so دو سوال ہیں. پہلا تو کیا ہو رہا ہے اور دوسرا کیوں ہو رہا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات کہوں, گھبرائیں. اچھا, آپ گھبرانا ہے, پلیز گھبرائیں. آئی مین نو, میں آپ تو نہیں گھبرائیں, مگر جو پالیسی میکرز ہیں جو گھبرانا چاہیے. میں نے ایک آرٹیکل لکھی تھی عرب نیوز میں, جیسے آپ نے a perfect storm is brewing. I think it has brewed. It is not brewing any longer, it has brewed. بہت ہی نازک سچویشن ہے. ہمارے پاس افیکٹولی ہمارے ریزروز جو ہیں, آفیشلی تو کہتے ہیں ہم لوگ کوئی 10 بلین ریزروز ہیں, ایکچولی 10.5 بلین نہیں ہیں. اس میں سے آپ اگر دیکھیں تو اب جو رہ گئے ہیں ان ایکچوئل ٹرمز جو ہم لوگ ایکچولی یوز کر سکتے ہیں, کوئی 3 بلین ہے. اچھا, باقی وہ ہیں وہ جو سعودیہ نے کچھ پیسے رکھوائے ہوئے تھے, سعودی نے پیسے رکھوائے ہیں, کچھ جو ہیں وہ سواپس جو ہیں ہم لوگ کے ڈپازٹس ہیں ان کے خلاف میچور ہو رہے ہیں, کچھ جو ہیں وہ 3.2 سعودی عربیہ کا جو پیسہ ہے, پھر چائنا کے بھی ایسی تو 2 بلین ہے, اور سواپس جو ہیں وہ کوئی 1.5 بلین کے قریب ہیں. سو لٹرلی رہ جاتا ہے جو ابھی جو IMF جو کیلکولیشن کر رہا ہے, اٹس بیسڈ آن 3 بلین.
3 बिलियन में और भी पैसे वापस करने अगले 1.5 महीने में. So we potentially and literally I'm not trying to be just a scaremonger for the sake of scaremongering. हमारे पास 3 से 4 हफ्ते रह गए हैं before we default, and that creates a completely new ball game in a country. आपने देखा है पाकिस्तान का श्रीलंका में मैं रह चुका. मैं एग्जाम 2001 I had to visit अर्जेंटीना और वहाँ डिफ़ॉल्ट हुआ था. एक तो बैंक फ्रोज हो गए थे, यहाँ इंशाल्लाह यहाँ नहीं होगा, मगर literally professionals, engineers and doctors were out on the street. Default, please लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करें कि क्या हो सकता है, इसलिए कि आप तेल नहीं खरीद सकते हैं. What does that mean? What does that mean? Default means that आपकी जो external obligations हैं वो आप नहीं मीट कर सकते हैं. अगर आपका कोई बॉन्ड मैच्योर कर रहा है, जो आपको पेमेंट, आपका कोई कर्जा जो है मैच्योर कर रहा है अगले, देखिए नंबर्स मैं आपको सीधा नंबर्स बताता हूँ, बड़े सिंपल हैं. हमको अगले कोई 12 महीने में कोई 18 अरब डॉलर्स वापस करने. अच्छा, अगले 12 महीने में? अगला 12 महीने में. इसमें यह है कि कोई आधे जो हैं वो रोल ओवर हो सकते हैं, ठीक है, कोई आधे जो हैं वो मल्टीलैटरल से हैं, वो भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर कोई 1 क्वार्टर जो हैं वो बॉन्ड्स हैं जो जिनको पेपर बैक करना होगा. ठीक है, सो मैं 4.5 अरब डॉलर. हाँ, वो मगर देखें ये जो रोल ओवर होगा उसी वक्त होगा जब आप IMF के अम्ब्रेला के अंदर होंगे, जब ट्रस्ट होगा आपके अंदर. बिल्कुल. अगर ये अभी हम लोग गए थे ना सऊदी अरेबिया और UAE, उन्होंने कहा जी घर जाएं, आप वापस घर चले जाएं जब तक IMF के अंदर अम्ब्रेला के अंदर नहीं आएंगे. तो बेसिकली एक ही है. और दूसरी बात आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा डराओ नहीं मगर ये है कि हमारी खसारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो ट्रेड हम लोग जितना ख़रीदते हैं और जितना बेचते हैं और बाकी फाइनेंसिंग नीड्स, वो पर मंथ चल रही है. इस महीने तो बेहतर थी, कोई 600 मिलियन, मगर ऑन एवरेज चल रही है कोई 1 to 1.5 बिलियन. ठीक है. अगर वो अज्यूम कर लें कि 1 बिलियन ऑन एवरेज चले, इसलिए पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए, फूड, तो ये कोई 12 बिलियन का एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए. तो ये सोच लें कि आपका 18 बिलियन वो और 12 बिलियन 30 बिलियन की आपको फाइनेंसिंग नीड्स हैं अगले 12 महीने. तो दैट्स इट. इट्स नॉट प्रिटी. अगर आप ये भी समझ लें इस रोल ओवर हो जाता है मल्टीलैटरल वाला, तो आपको 12 बिलियन प्लस 4 और 12 बिलियन बहुत ही कंजर्वेटिव 16 बिलियन की और ज़रूरत है. तो इसीलिए इसमें काफ़ी लोग कहते हैं ना कि वो IMF की क्या ज़रूरत है, और अगर आप IMF में नहीं होंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे. और मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ क्यों नहीं पैसे मिल रहे. आपका जो अभी सुकूक है, इंटरनेशनल सुकूक, वो एक बॉन्ड होता है, लेंडिंग होती है, वो उसकी जो यील्ड थी वो शुरू हुई थी और जिस पर इशू हुई थी कोई 8.5% पर, अभी उसकी यील्ड चल रही है 22%. एंड दैट इज़ डिफ़ॉल्ट यील्ड. क्वाइट सिंपल. व्हाट द मार्केट्स आर सेइंग कि आप ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं. मतलब वो बेसिक एसेंशियली इट्स लाइक इररेलेवेंट है आपका बॉन्ड. हाँ बिल्कुल. वो आपसे कह रहे हैं कि आप प्लीज़ मेरे पास आइए नहीं. हाँ, आप अगर देना भी चाहे तो वो आपसे लेना नहीं चाह रहे. राइट. सो इट्स द पेपर इज ऑलमोस्ट बिकमिंग टॉक्सिक अभी. दूसरी एक, और मैं टेक्निकल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मगर बड़ी सिंपल चीज़ें ही हैं. एक चीज़ होती है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप. बड़ी सिंपल सी. आप समझिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम है. कोई आपसे अगर आपको लेंड करता है तो वो आपसे एक इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है कि खुदा ना खास्ता आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम से जाके पैसे वसूल कर लेगा. ठीक है. वो बिफोर ये जब ड्रामा शुरू हुआ था, बल्कि फरवरी अगर देखें तो वो 3-3.5% चल रहा था एक साल के लेंडिंग पर. ठीक है. वो जब ड्रामा से पहले 4 मार्च को वो कोई 4% चल रहा था. ठीक है. 8 मार्च को वही 8.5% हो गया. अच्छा. 8.5% का प्रीमियम मिल रहा है. तो सडनली मार्केट ने कहा यहाँ तो गड़बड़ है, हालत टाइट है. हाँ. अब जो है वो कोई 9% चल रहा है. एसेंशियली 9% का मतलब है कि वो आप जाके बोरो नहीं कर सकते बाहर. हाँ. अच्छा, पहले तो बहुत अब सवालात आ गए मेरे दिमाग में. पहले तो मुझे सिंपल बता दें, बल्कि उस पर बाद में आते हैं. इसका आपने देखिए मैक्रो पे तो बता दिया. फॉर एन एवरेज यूजर ना वो कह रहा है सुकूक बॉन्ड तो क्या है, तो कैड क्या है. थोड़ा सा मैं कैमरा को स्विच करता हूँ और मैं लेकर आता हूँ एक आम आदमी पे जिसको डॉलर से गर्ज नहीं है, जिसको इससे गर्ज नहीं है कि एक्सटर्नल दुनिया क्या चल रही है.
وہ اپنی زندگی گزار ہے, وہ ایک سمپل انکل ہیں, وہ ایک مڈ لیول کسی کریئر میں بیٹھے ہوئے ہیں, 90,000 روپے ان کی سیلری ہے, 2 بچے ان کے پڑھ رہے ہیں. ان کو آنے والے وقت میں کیا دکھ رہا ہے اس ملک کے اندر, کیا پوٹینشلی ان کو دکھ رہا ہے؟ بیسکس اگر میں کہوں کہ فار ایگزامپل پیٹرول اگر میں ایکچوئل پرائس کے اوپر جاؤں تو میرا خیال ہے وہ 230-40 روپے پہ جائے گا, اگر ڈالر نہیں بڑھتا مزید, ورنہ وہ اور بڑھ جائے گا. بجلی اسی حساب سے بجلی اور انفلیشن. سو کیا آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس آدمی کے لیے؟ دیکھیں, یہ اگر ازیوم بھی کر لیتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں کرتے, آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اسی وقت ہوگی جب آپ پیٹرول سبسڈیز ختم کریے گا اور انٹرنیشنل پرائسز پر لائے گا, تو وہ تو آٹومیٹکلی آپ کی پیٹرول جو ہے کوئی 50 روپیہ سے بڑھ جائے گی, آج ہی بڑھ جائے گی. ڈیزل جو ہے کوئی 90 روپیہ سے بڑھ جائے گی. یہ میں اس سے پہلے کہ کوئی اور ٹیکس لگائے, جی ایس ٹی اور یہ سب, وہ تو لگنے ہیں, مگر یہ تو فلیٹ آ جائے. اور اگر یہ ہے کہ اب جو ہے انفلیشن جو ہے آفیشلی چل رہی ہے کوئی 13.5, ان ریالٹی آلریڈی وہ بڑھی, اور یہ جب بڑھے گا, اور یہ سوچیں کہ جب پیٹرول پرائسز بڑھیں گی تو آپ کی الیکٹریسٹی پرائسز بھی کوئی 8.5 روپیہ 8 سے 8.5 روپیہ پر یونٹ بڑھنا پڑے گا, جو آلریڈی ابھی 30 روپیز ہے. وہ تو 33% پیٹرول بڑھ رہا ہے, 33% رفلی جو ہے وہ. ہاں بالکل. تو یہ سوچیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو سڈنلی آپ کی انفلیشن جو ہے, انفلیشن ریٹ, وہ آرڈنری اوور آل انفلیشن ریٹ جو ہے جو جس سے پرائسز بڑھ رہی ہیں, وہ ایک 16 سے 18% پر چلی جائے گی. رائٹ. اور یہ اس کا, اور جو اس میں جو کلر جو ہے نا, اس میں جو ریئل کلر ہے فوڈ انفلیشن, میرے لحاظ سے ابھی تو چل رہی کوئی 16% تک, 15, وہ آئی تھنک کوئی 20-22 شاید 25% تک چل جائے. اور وہ میسز کو ہٹ کرتی ہے, وہ اس لیے کہ دیکھیں جو عام عوام ہے, اگر جو ایون 90,000 والا جو ہے, اس کے شاید 30-40,000 جو ہے اس کی جو انکم ہے وہ فوڈ پر خرچ ہوتا ہے. رائٹ. اور فوڈ میں اگر انفلیٹ, تو اس کا افیکٹولی جو اسپینڈنگ پاور ہے وہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو رہا ہے. یہ تو یو آر ریئلی امپاورشنگ, مطلب غریب کر رہے ہیں لوگوں کو. سو وی آر ان اے سچویشن ویئر اوور دا نیکسٹ 6 months we will actually see people beginning to feel hungry. Right. And the lower with or without a default. With or without a default. Without a default تو ایک دوسرے ہی سین ہو جائے گا. Like with a default تو پھر تو حالت ہی ٹائٹ ہو جائے گی. وہ تو ہاں, میں یہ without a default میں کہہ رہا ہوں. Right. With a default you could have a situation جہاں آپ کے یہاں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. سری لنکا میں کوئی 12 گھنٹہ 18 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے, اس لیے کہ ان کے پاس پیٹرول کے لیے پیٹرول پیسے ہی نہیں. وہ تو نظام بیسیکلی آپ کا ویل اٹس ریئلی بہت ہی اسکیری ہے, مگر انشاءاللہ وہاں نہیں پہنچیں گے, اس لیے کہ آسان ہے, حل بڑے آسان ہے. We have to do some of the tough things. وہ حل تو لیا نا انہوں نے, وہ 30-33 انہوں نے پروڈکٹ بین کر دیا. وہ ٹوٹلی ویسٹ آف ٹائم ہے. اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا آپ کے خیال میں؟ زیرو. کیٹ فوڈ اینڈ میں ہم لوگ نے کیلکولیشن کرا, ای جی نے تو فارملی نہیں کرا, مگر آپ آن اے بیسٹ کیس سیناریو آن اے منتھلی بیسس $90 million سیو کر رہے ہیں, مگر وہ 10% آف دی ایکچوئل کیٹ. ہاں, اینڈ اگر ریئلی ان ریئلٹی جو ہے نا شاید $30-40 million سے زیادہ نہیں, اس لیے کہ جو چیز اینڈ پروڈکٹس میں کری ہے نا, تو یہاں وہ اینڈ پروڈکٹس اینی وے سبسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ان کے لیے تو ان کو را مٹیریلز امپورٹ کرنی ہوگی, تو اس کا تو خرچ ہوگا. تو ریئلٹی میں ایکچولی کوئی 30-40 million. اور اسمگلنگ ایک الگ بات ہے کہ وہ اسمگلنگ, اور جو آپ یہ سوچیں نا, یہاں اس ملک میں ظلم ہے کہ آپ ایک بہت ہی آرڈنری گاڑی ہوتی ہے سٹین کرولا, وہ آپ 40 لاکھ کی خرید, وہ آپ اب جو ہے وہ شاید 50 لاکھ کی خریدنی پڑے گی. تو مڈل کلاس, وہ تو بلکہ اب اپر مڈل کلاس بس افورڈ کر سکتے ہیں, جو مڈل کلاس ہے وہ ایک دم پس جائے گی. سو اٹس ریئلی پریٹی اگلی, بٹ the worst thing is that we are not taking the right decisions. And what's the right decision? The right decisions are very painful right now. I mean, the right decision is actually to do what is necessary. Petrol subsidies ختم کریں, IMF کے کنڈیشنالٹیز پر آئے, اپنے جتنے گورنمنٹ اسپینڈیچرز ہیں اس کو جتنا کم کر سکتے ہیں کریں, گورنمنٹ ایون ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ ذرا کم کریں, پرائیویٹائزیشن بہت تیزی سے کریں, اور جو ہے
سب سے جو غریب عوام ہیں, جو اینی ون ہو از ارننگ لیس دین 40-50,000, ان کے لیے ورلڈ بینک اور جو انٹرنیشنل ملٹی لیٹرلز ہیں ان سے بات کریں, اور اپنے دوست کہ ان کے لیے سبسڈیز کریں, ان کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈیز ان کے لیے, کہ ویدر اٹس آئل ویدر اٹس فوڈ, ان کو سبسڈائز ملنا چاہیے. ادروائز وی ول ہیو ہنگر ہیئر, اینڈ وی کانٹ افورڈ ہنگر ان اے کنٹری لائک پاکستان. رائٹ. مجھے یہ بتائیں, آپ نے جو اسینچلی تصویر کشی کی, آپ نے کہا کہ 30 ارب تو اسٹریٹ آپ ہمیں چاہیے ہی چاہیے, بالکل پیسہ ریٹرن بھی کرنا ہے اور اس کے بعد کیٹ اس کے اوپر ہے. واٹ آئی ایم کنفیوزڈ اباؤٹ از کہ مزمل میں ذرا سا کریکٹ کروں, 30 بلین شاید پورا نہیں, اگر آئی ایم ایف میں آ جاتے ہیں تو اس میں سے کوئی 15 بلین جو ہے نا رول اوور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو 15 ارب آپ کو اسینچلی چاہیے. بالکل. یہ 15 ارب اگر ہم, کیونکہ یہ تو ایک دم سے شروع ہوا نا, جنوری میں تو ہم یہ نہیں سن رہے تھے. جنوری میں تو ہو رہا تھا کہ یار سب ٹھیک ہے, پارٹی چل رہی ہے, ایزی سین ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ڈالر کے اوپر تھوڑا سا فلکچویشن شاید اپ اینڈ ڈاؤن آ بھی رہی ہوگی, بٹ اتنا میسولی نہیں تھا. ہم نے یہ سننے میں شروع ہوا تھا پوسٹ رشین کرائسس اینڈ آئل پرائسز کہ یار مشکل وقت تھوڑا سا آ رہا ہے, امپیکٹ پڑے گا, بٹ اتنا زیادہ نہیں. تو یہ اگر کیٹ تو اس ٹائم بھی بڑھ رہا تھا, ایک اوور ہیٹڈ اکانومی اس ٹائم پہ بھی تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو میرے لیے بڑی فیسینیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ انفلیشن ہمیں پہلے بھی نظر آئی, لیکن ہمیں جاب لیسنس بھی بہت کمپیریٹیولی کم نظر آئی. جی بالکل. اور لوگ مہنگائی تھی لیکن دھندا چل رہا تھا, تو ایوری بڈی واز جسٹ لائک کہ چلاؤ, لائک آپ کو وہ جو ٹائر جلتا نہیں نظر آیا. بالکل رائٹ. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپریل کا وہ بتا رہے تھے کہ 23%, 24%, 29% سیمنٹ کم بکی ہے. سیمنٹ کم بکی ہے تو کنسٹرکشن کم ہو رہی ہے, تو اس سے پیریفرل ساری انڈسٹریز جو ہیں آٹومیٹکلی, اور وہ ایک دس از دا فرسٹ اسٹیپ آف ڈومینو افیکٹ. بالکل, آپ بالکل صحیح پکچر پینٹ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ فرق کیا ہے, ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی پچھلے 6 مہینے کے اندر؟ ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے. یہ ایک تو پہلے سے گلوبل سپر سائیکل چل رہا تھا. ٹھیک ہے. آپ کی پیٹرولیم پرائسز جو 40, جب کووڈ کے زمانے میں 40, بلکہ یاد ہے آپ کو 30 بھی ایک ٹچ کری ہے وہ مگر کووڈ کے بعد کوئی 45-50. اس کے بعد لاسٹ ایئر سے جولائی آنورڈس, اگست, وہ بڑھتی گئی اور 80 پہنچ گئی. 80 پر کافی اسٹیبل تھا, اینڈ 80-85 پر, اس کے رینج پر. جب یہ یوکرین کے ایشوز شروع ہوئیں اور پریشر لوگوں کو آنے لگا شاید یہاں گڑبڑ, تو آپ کی پرائسز ایک بیگ 80 سے 100 پہنچی ہیں. اور جب یوکرین 90 پہنچی, پر جس دن یوکرین ہوا 100, اور اب جو ہے وہ 110 ہے. یہ جو ہے اس کے امپیکٹ جو ہے فوڈ پر بھی ہوتا ہے. They are very strongly related. It's like a transportation cost, or moreover, some of the food items like maize and some of the oils are substitutes to fuel. Right. تو ایک ڈائریکٹ correlation ہوتا ہے. تو وہ یہ جو ہوا ہے کہ آپ کی فوڈ انفلیشن ایئر آن ایئر کوئی 70-80% ہے. اچھا. اور آئل پرائسز انفلیشن کوئی 100% ہے. تو with these two things ہماری we are basically یہ دو پروڈکٹس ہیں, بلکہ سب سے زیادہ آئل, پیٹرولیم پروڈکٹس. دوسری یہ ایکچولی ایڈیبل آئل, دونوں جو ہیں وہ they have gone through the roof. جو ہمارا کیڈ ایکچولی اٹس امیزنگ, ہمارا 2020-21 جو فسکل ایئر ہوتا ہے, جون فسکل, اس میں ہمارے پاس بیلنس تھا, اور پاکستان میں کافی حد تک کبھی زیادہ بیلنس نہیں ہوا, ہمیشہ ڈیفیسٹ رہا ہے. مگر یہ جب یہ کموڈٹی سائیکل بڑھی ہے, اس سے ہمارے جو کیڈ ہے اور جو امپورٹس ہیں وہ ایک بیگ بڑھے ہیں. رائٹ. جو امپورٹس چل رہے تھے 2.5-3 بلین, وہ کوئی نہیں, سوری, کوئی لیٹ می کریکٹ, کوئی 4 بلین چل رہے تھے, وہ ایک بیگ 6-7 ہو گئے. رائٹ. اینڈ دیٹ ہیز واٹ ہیز بین دا ہیوج کلر. تو اگر یہ کموڈیٹی سائیکل نہیں ہوتا اور اوپر سے یہ پیمنٹس ڈیو ہونے لگے, مگر جو پالیسی میکرز ہیں نا, جو بھی گورنمنٹ تھی, وہ واز ورکنگ آن اے بیسس کوئی 70-80, ٹھیک ہے, تھوڑا سا محنت کرنا ہوگا, ادھر بھاگنا ہوگا ادھر, اور یہ نہیں کرنا ہوگا کہ ایک بیگ جیک اپ کریں پرائسز اور عوام کو اتنی تکلیف دیں. رائٹ. یہ جو ایک بیگ بڑھا ہے, اٹ ہیز ریئلی چینجڈ دی انٹائر اوکیزن. اور یہ بات پاکستان میں نہیں ہے بس, یہ پارٹ آف دا ریزن سری لنکا, ان کی اپنی بھی بڑی غلطیاں تھیں, مگر یہ افریقہ میں بھی ایشوز ہیں, ایون فار ایسٹ کنٹریز میں. یہ جو ایک بیگ ڈرامیٹکلی, ابھی انڈونیشیا میں وہ ان کو ایڈیبل آئلز بیچنا بند کرنا پڑا ڈیورنگ رمضان. دے ہیڈ ٹو ایکچولی اسٹاپ دا ایکسپورٹس آف ایڈیبل آئلز بیکاز لوکل اتنی وہاں ٹینشن ہو رہی تھی.
So, and so this is a problem that we are facing all over the world, but especially more in emerging or developing countries or less lower income developing countries like Pakistan. Right. So یہ ایک گلوبل, مگر یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں اردو میں سونا پر سہاگا کہ آپ نے پھر اوپر سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے آئے. Right. دیکھیں یہ ٹرسٹ کا کوریلیشن بھی تو ہوتا ہے نا سارے ان تمام چیزوں کے ساتھ. بالکل, اور ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی, ٹرسٹ سے زیادہ ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی نا. Right. ایک بیگ آپ نے ایک گورنمنٹ جو چل رہی ہے اس میں چینج لایا, یہ گورنمنٹ جو آئی ہے یہ اتنی لگتی نہیں ہے کہ ڈیسائسو ہے, اسٹیبلٹی یہ سب کی بھول جائے مگر ڈیسائسو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. تو اس کے وجہ سے ایک بیگ آپ کی جو کانفیڈنس لیول ہے اکانومی پر, فارن ایکسچینج مارکیٹ, یہ دیکھیں اکانومی بڑی اچھی انڈیکیٹر ہوتا ہے کانفیڈنس کا. آپ جو کہہ رہے ہیں جو سیمنٹ کا ڈیمانڈ کم ہوا, پارٹ آف اٹ جو گھر بنانا چاہ رہا تھا وہ ایک بیگ کہتا ہے یار دیکھ لو اگلے 3 مہینے میں کیا ہوتا ہے, پھر دیکھ لیں گے. جو خریدنا چاہتا ہے کچھ بھی وہ بولتا ہے یار دیکھ لیتے ہیں 3-4 مہینہ انتظار کر لیتے ہیں, ابھی کس لیے بینک میں کیا پیسے. یہ کانفیڈنس کا یہ افیکٹ ہوتا ہے, انویسٹمنٹس آپ کی پوسٹپون ہو جاتی ہیں. اور وہ ایک چائنیز لیڈر تھا, اس نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا تھا, اس کو ایکسپلین کر رہا تھا, جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ کبوتر کی طرح ہوتے ہیں. اچھا, اگر کوئی بھی فیئر ہوتا ہے نا, کوئی دھماکہ ہوتا ہے, وہ سارے بھاگ جاتے ہیں ایک وقت فوراً. It happens immediately. Right. تو ابھی یہی ہوا ہے کہ suddenly there's been a sense of fear اور سارے بھاگے. مگر جب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں نا تو کبوتر ایک ایک کر کے واپس آتا ہے. Right. And that is the problem when you lose. And اگر ڈیفالٹ سچویشن میں تو بہت ہی ٹائم لے کے آئیں گے. انشاءاللہ نہیں ہوگا ڈیفالٹ, سنبھل جائیں گی چیزیں انشاءاللہ. مگر یہ ہے کہ literally if you think about it, ابھی وہی حال ہوا ہے جیسے کبوتر بھاگنے والی. And we have really scared everyone off. وہی والی بات ہے نا, 2 مہینے میں جو میں نے کہا کہ ایک دم سے یہ 2 مہینے میں یہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی آئی ہے نا, it has really damaged it a lot. اور میں نے دیا تھا وہ CDS اور کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کا, اینڈ وہ ٹھیک ہے ٹیکنیکل ہے, مگر اب بس یہ دیکھیں جو رسک تھا, جو فیئر فیکٹر تھا وہ ڈبل ہو گیا. اب فیئر فیکٹر کہہ لیں, فیئر فیکٹر ڈبل ہو گیا لٹرلی اوور نائٹ. تو لٹرلی آپ نے ایسی کبوتروں کے بیچ میں آپ نے دھماکہ کر دیا. ہاں, ڈو یو تھنک کہ چلیں یہ تو ایک شارٹ ٹرم وہ ہو گیا, اور اس کا آپ نے کہا کہ ایک کموڈٹی سپر سائیکل چل رہا ہے, اس کی وجہ سے گلوبلی اس کی امپیکٹ بھی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان مطلب دنیا بھر میں اثرات ہیں, اور دنیا بھر میں میکسم یہ ہو رہا ہے کہ یار اپنی گورنمنٹ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار مہنگائی کیوں ہو گئی. Then there are countries like Sri Lanka, like Pakistan, جو اتنی unfortunately weak ہے. Like ہمارے ساتھ right next to us is India as well. And India میں بھی I'm sure یہ ہو رہا ہوگا, ان کو بھی impact. As a matter of fact, I was checking. بالکل ہو رہا ہے. ان کی پیٹرول پرائسز بڑھی تھیں تو بہت ہو رہا ہے. میڈیا وغیرہ کہہ رہا تھا. Why is it کہ ہمیں جب بھی امپیکٹ پڑتا ہے تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں. So let's move on towards a little bit of a structural and what exactly is it کہ ہم تو برداشت تھوڑا سا بھی نہیں ہے ہمارے اندر برداشت. کیوں برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ بیسکلی اسٹرکچرل فلاز ہیں اکانومی میں. ٹھیک ہے, ہماری جو اکانومی ہے اس میں پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں ہے, اس میں کیپیبلٹیز نہیں ہیں جو انڈیا اور دوسرے ملکوں میں ہے. What do you mean by that? کیپیبلٹیز اس کا مطلب ہم لوگ جو ہماری جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے وہ اتنا نہیں پروڈیوس کر سکتی ہے کہ 6% پر اکانومی گرو کرے, نہ 7%. جب 6% پر گروتھ کرنی پڑتا ہے تو ہم لوگ اتنا امپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہمارا خسارہ ہو جاتا ہے, اور ہم لوگ کو پھر بورو کرنا پڑتا ہے لوگوں سے پیسے کہ وہ گروتھ مینٹین رہے. اور یہ ہم لوگ کرتے گئے, اور یہ پچھلے 20 سال سے تو میں نہیں 20 سال سے نہیں 30 سال سے ماشاءاللہ سے کرتے گئے. اور ہم لوگ کی پوری گروتھ جو ہے وہ بیسڈ ہوتی ہے کہ لوگوں سے پیسے لیے اور یہاں خرچ کرے اور گروتھ ہوئی. اور دوسری طریقہ ہے ہم لوگ جو بیچارے جو باہر جا کے محنت کرتے ہیں اپنے دھوپ میں, اسپیشلی مڈل ایسٹ میں, ان کا جو پیسہ آتا ہے اس کو ہم لوگ کنزیوم کرتے ہیں. اب تو 30 بلین کے قریب ہے, پہلے اس سے کم ہوتا تھا, مگر وہی ہم لوگ خرچ کرتے تھے. ہم لوگ کا یہ ماڈل نہیں رہا ہے کہ یہاں ہم لوگ اپنی کیپیبلٹیز بڑھائیں, اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھائیں. کیپیبلٹیز کا مطلب اپنی ٹیکنیکل سکلز ہوں, آپ کی انجینئرنگ فیکٹریز ہوں, آپ کی نیٹ ورکس ہوں, آپ کی کنیکٹیوٹی ہو ملک کے ساتھ, کے فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہوں. یہ ساری چیز کیپیبلٹیز میں یہ آپ نے ڈیولپ نہیں کرا. آپ نے انڈسٹریز کو سبسڈیز پر رکھا, whether your textile industry,
نہ شوگر انڈسٹری. جو بھی انڈسٹری دیکھیں ود اے فیو ایکسیپشن, آٹو دیکھیں اس کو پروٹیکشن پر پروٹیکشن ملتا رہتا ہے, فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری دیکھیں اس کو تو سب سے زیادہ پروٹیکشن. تو آپ نے بیسکلی ان لوگ کو جو سو کالڈ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے اکنامک میں انفنٹ انڈسٹری, یہاں آپ نے بچہ 30 سال کا بچہ ہو گیا, 40 سال کا اسپوائلڈ بچہ بن گیا, اور اس کو پروٹیکشن پر پروٹیکشن دیتے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں 2-3 سال دیتے ہیں پروٹیکشن, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنلی کمپیٹ کریں, آپ کمپیٹیٹیو ہوں اور آپ ایکسپورٹ کریں. تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے اب تھوڑی جا کے بڑھی ہے پچھلے 3-4 سال میں, اٹ واز ٹک اراؤنڈ 20-24 بلین. کتنے سال سے آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں گا. ویتنام 2000 میں پاکستان کا ایکسپورٹ ہوتا تھا کوئی 7.5-8 بلین, ویتنام ہم لوگ سے پیچھے تھا. آپ گیس کریں آج کیا ہے ویتنام کی ایکسپورٹ؟ 30 ہماری ہے, 60-65 350 بلین. پاکستانی جی ڈی پی جتنی. بالکل. اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ویتنام کی پاپولیشن ہمارے سے کوئی ہاف سے بھی کم ہے. نہیں, so what did they do? I mean, let's look at Vietnam. Let's try to understand the model there, right? وہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر جو ہیں وہ چائنا کا کہتے تھے. چلیں چائنا تو بہت ہی بڑا مگرمچھ ہے. چائنا از اے ویری گڈ ایگزامپل ایز ویل. چائنا میں 400 ملین لوگوں کو پاورٹی سے نکالا. لیٹس ٹیک بوتھ ایگزامپلس, رائٹ. لیٹس ٹرائی ٹو اینالائز کہ پہلا تو مجھے ویتنام کا بتائیں کہ مجھے جو مجھے پتا ہے وہ یہ کہ ٹیکسٹائل میں دے ور ہیوج ان ٹیکسٹائل اینڈ وہ سارا, بٹ ایگزیکٹلی کیا ہے, بیکاز اور میں نے آج بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹویٹر پہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی امپورٹس, کیونکہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کو جیسے جب پتہ لگتا ہے نا تو وہ کیا کرتی ہے, پہلی فرصت میں کہتی ہے کسی طریقے سے امپورٹس بند کرو. پاکستان کا جو جی ڈی پی امپورٹس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ میرا خیال ہے 18% ہے. انڈیا کا بھی 18% ہے, باقی کنٹریز کا بھی اتنا ہی مور اور لیس آ رہا ہے جو ہماری. نہیں, ہمارا اب جو ہے نا ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی, نہیں امپورٹس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ انہوں نے بیسیکلی گراف میں دکھایا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی امپورٹس ہماری زیادہ نہیں ہے, ساتھ انہوں نے ایکسپورٹس کا دکھایا. ہاں بالکل. اور دیٹ واز ون آف دا لوئسٹ ان دا ریجن. اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں ون آف دا ریجن ان دا لوئسٹ ان دا ورلڈ, ان دا ٹاپ آف دا کنٹریز وچ آر مور دین 20 ملین پیپل, وی آر امونگ دا باٹم 10. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. ہاں, آپ دنیا میں کھیلنے کے قابل ہی نہیں. دیکھیں, اگر آپ دنیا میں نہیں کھیلیں گے, آپ کی اسکیل آف انڈسٹری نہیں ہوگی. آپ اسکیل اکانومیز آف اسکیل ہوتی ہے, جتنے بڑے ہوتے ہیں آپ اتنے ایفیشینٹ ہوتے ہیں, آپ کو اسکیل ملتی ہی نہیں ہے. اور جب اسکیل نہیں ملتا ہے تو آپ ایفیشینٹ نہیں ہوتے, اور آپ پیچھے سے پیچھے چلے جاتے ہیں. دیکھیں ایک بڑا سمپل سا چارٹ ہے, اور میں آپ کو اگر ذرا سا دکھانا چاہوں گا. پاکستان 2000 میں, یہ چارٹ اگر کسی کو ملے موقع تو دیکھیں, یہ 2000 میں آپ بیسکلی بیسک کموڈٹی ٹیکسٹائلز کاٹن پروڈکٹس بیچتے جاتے تھے. گرین ہے زیادہ تر, تھوڑا بہت آپ کا رائس ہے, تھوڑا بہت لیدر گڈس ہے. 20 سال کے بعد آپ جاتے ہیں, ایگزیکٹلی وہی چارٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بیسکلی کوئی پروگریس نہیں کری, اور وہی لو ویلیو ایڈڈ, لیس سوفسٹیکیٹڈ, لیس یونیک, کموڈیٹائز, جو پرائسنگ پر ڈپینڈ کرتی ہے, ناٹ آن 4% آپ نان ریٹیل پیور کاٹن یارن بیچ رہے ہیں. بالکل. کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ نہیں, بس آپ نے نکالا اس کو, دھاگا بنایا, دھاگا بھی نہیں لٹرلی. سو آپ نے کسی چیز میں اپنی قابلیت نہیں دکھائی. آپ لٹرلی, اور ان کو جو ہے آئی ایم سوری ٹو سے, ہر سال ان کو سبسڈی پر سبسڈی ملتی جاتی ہے. جب بھی کچھ پرابلم ہوتا ہے تو ان کو سستی الیکٹریسٹی بھی ملتی ہے, ایکسپورٹ کرنے کے لیے سبسڈائز وہ بھی ملتا ہے, لونز بھی ملتے ہیں. ایکسپورٹس پر 4% پر لون ملتا ہے. آپ جا کے 4% پر لون لے سکتے ہیں یہاں کسی چیز پر. تو یہ ایک مولی کڈل جو ہوتا ہے انگلش ورڈ میں, مطلب بہت ہی لاڈلا بنا کے یہ ہم لوگ نے اپنے انڈسٹریز کو رکھا ہے, اور وہ پروفٹ پر پروفٹ کرتے تھے. آپ دیکھیں تو سیٹس جو ہیں وہ ہر سال نئے پجورے ہو جاتی ہے. مطلب کل جو ایگزامپل آئی ہوئی تھی, پیپل ان پاکستانیز ان دبئی ہیو $10 billion ورتھ آف پراپرٹی. بالکل. اور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اسی قسم سارے سیٹس جو ہیں جنہوں نے. تو یہ ایک آپ نے سنا ہے, 2 کنسیپٹ میں, اور میں اگین زیادہ اکنامکس پر نہیں کرنا چاہتا ہوں بات. ایک آپ نے سنا ہے کانسیپٹ پاکستان میں ایلیٹ کیپچر. رائٹ. یہ ایلیٹ کیپچر کا ایک مینیفیسٹیشن ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے رینٹ سیکنگ. ہاں, اچھا, رینٹ سیکنگ کا تھوڑا سا ایکسپلین کریں فار دا پبلک. واٹ از دیٹ؟ رینٹ سیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ رسک نہیں لے رہے ہیں, وہ گورنمنٹ سے ایسا لاز کراتے ہیں, پالیسیز کراتے ہیں کہ ان کو بغیر رسک کرے ہوئے, انوویشن کرے ہوئے, کمپیٹ کرے ہوئے, ان کو ایک قسم سے رینٹ آتا رہے.
فری منی آتا ہے, فری منی آتا رہے. اگر میں بالکل سمپل اس میں چلا جاؤں تو ہمارے پاکستانی دماغ میں یہی آتا ہے کہ یار تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے آ گئے تو بحریہ ٹاؤن میں ایک 5 مرلے کا گھر لے کے کرائے پہ چڑھا دو. تو یہ اگر آپ سمجھ لیں کہ انڈسٹری بھی یہی کر رہا ہے. ہاں, اور اس میں کوئی محنت نہیں کریں, اس میں کوئی انوویٹ نہیں کریں, اس میں کوئی اس میں آپ نئے ٹیکنالوجی نہیں لائیں, آپ نئے اسکلز نہیں لائیں, اپنے لیبرر کو زیادہ اسکلڈ نہیں بنائیں, تو یہ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے. اچھا میں آپ کو مزمل بڑے جلدی سے دکھانا چاہتا ہوں یہ ویتنام کا. رائٹ, ایک یہ دوسرا ملک ہے جس کے بارے میں ہم لوگ نے بات کری. یہ اس کا ایکسپورٹ, وہ بھی بڑے کروڈ اور کموڈیٹائز پروڈکٹس ہوتے تھے, کروڈ آئل, رائس, بس نکالا بھیج دیا آگے. ہاں بس کوئی اس میں. یہ 2000 میں سیم. اب یہ 2019 میں دیکھتے ہیں براڈ کاسٹنگ اکوپمنٹ, ٹیکنالوجی, ہائی ٹیک, اور ایون اگر ٹیکسٹائل میں تو ہائی اینڈ ٹیکسٹائل, کوٹیور بیچ رہے ہیں وہ لوگ, پیرس فیشن کی چیزیں بیچ رہے ہیں, لیدر گڈس میں ٹاپ قسم کی شوز بیچ رہے ہیں, اور پھر آپ سروسز آ گئے ہیں, ٹورزم آ گئی ہے. سو کمپلیٹلی ان کا اسی کو کہتے ہیں اکنامک ٹرانسفارمیشن. رائٹ, یہاں تو ٹرانسفارمیشن ہوئی نہیں ہے. سو وین یو اگر آپ ٹیکسٹائل سے بیسیکلی مائی انڈرسٹینڈنگ از انہوں نے ٹیکسٹائل میں شاید اتنا گرو نہ کیا ہو, انہوں نے بیسیکلی ایسی ویلیو ایڈڈ میں گئے ہیں جہاں پر ریٹرن زیادہ تھا. بالکل. تو ہم بیٹھے ہوئے ہم ویٹ کریں گے کسی طرح ہمارا ٹیکسٹائل والا 4 سویٹر ایکسٹرا بھیج دے. ہاں بس یہی ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا. اور سویٹر نہیں, بس چار بیل بس وہی. اینڈ تو ہماری بس گروتھ اسی میں ہوتی. اب بلکہ ابھی ریسنٹلی گروتھ بھی تھوڑی بہت بہتر ہوئی ہے, مگر کافی حد تک جو گروتھ ہوئی ہے ایون ایکسپورٹس, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی تھنگ فرام دا پریویس گورنمنٹ, مگر وہ بھی اس لیے ہوئی کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی. ایٹ لیسٹ 40-50% کچھ تو کہتے ہیں لوگ was because of international pricing. Now we really can't be dependent ہر چیز انٹرنیشنل پرائسنگ, اور اپنا کچھ کوالٹی. اور اگر آپ یونیک پروڈکٹس, ایک ہوتے ہیں یونیکنیس پروڈکٹ, آپ ایپل خریدتے ہیں نا اس لیے کہ یونیک ہوتی ہے, یا ہم لوگ کچھ بھی ایسی چیز نہیں بنا رہے جو یونیک ہو, سوائے آدمیوں کے اور انسانوں کے جو یونیکلی باہر چلے جاتے ہیں. مگر وی آر ناٹ میکنگ اینی تھنگ وچ از یونیک وچ کین کمانڈ اے پریمیم. دس از ریئلی اسکیری. اور یہ ہوتا ہے ایک اور چیز ہوتی ہے, بڑی سمپل چیز ہوتی ہے, اور وہ میں اس پر زیادہ نہیں, اکنامک کمپلیکسٹی انڈیکس. اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو پورے اکانومی ہے اس میں کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں, اور کیپیبلٹیز انکلوڈس کہ کیا فیکٹریز ہیں, کیا الیکٹریسٹی ہے, کتنے روڈز ہیں, یہ ساری ہارڈ چیزیں جو ہیں. مگر اس میں کیپیبلٹیز میں یہ بھی آتا ہے کہ کتنے اسکل لوگ ہیں, آپ کی لیگل سسٹم کیسی ہے, آپ کی انفورسمنٹ کیسی ہے, آپ کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسا ہے, آپ کی کنیکٹیوٹی کیسے ہے دوسرے ملک کے ساتھ ان ٹرمز آف ٹریڈ اگریمنٹس. سمپل تھنگز لائک کتنے برج کلبز ہیں, اس لیے کہ برج کلبز میں لوگ ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, کتنے آرٹ سوسائٹی آپ جیسے لوگ ہیں وہ کتنے ہیں. ہماری کیپیبلٹی انڈیکس میں, اکنامک کمپلیکس انڈیکس میں 102 ہوتے تھے 2000 میں, آج 99 ہے. اچھا 3 اسپاٹس بڑھے. نہیں 99 نہیں ہم لوگ نہیں بڑھے. 99 2000 میں ہوتے تھے, آج بھی 99 ہے. ویتنام 102 ہوتا تھا 2000 میں, آج 62 ہے. اچھا, جسٹ اباؤٹ 10 places behind India. اور انڈیا کی کیا رہی ہے؟ انڈیا جو ہے وہ کوئی 42 ہے, اینڈ انڈیا ہیز ایکچولی امپرووڈ. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ انڈیا کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ امپروو ہو گئی ہیں. انڈیا جو ہے 60 ہے, 60 سے سٹارٹ ہوا تھا 42 پہ, 42 پر ہے. ویتنام 52 پر. رائٹ. تو 10 places. فلپینس 35. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چارٹ ہے ہمارے پالیسی میکرز کو دیکھنا چاہیے. بلکہ ہم لوگ نے بھیجا بھی ہے ویریس انکلوڈنگ خان صاحب اینڈ ادرس کہ یہ پلیز آپ فوکس کریں کہ آپ کی کیپیبلٹیز, اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. رائٹ. اینڈ یہی ہماری ریزن, ہمارے پاس کیپیبلٹیز نہیں ہے. اور یہی میں کہتا ہوں جب بھی ہم لوگ 4% سے زیادر گرو کرنے لگتے ہیں, ہمارے یہاں بیلنس آف پیمنٹس کرائسس نہ خسارہ, اور پاس سے ڈالرز ختم ہو گیا, ریزروز ختم ہو گئے, بھاگو IMF کے پاس, بھاگو سعودی عربیہ, بھاگو چائنا. وی کانٹ کنٹینیو لائک دس. اب آئی ٹیل یو, بہت اس میں جو آپٹمسٹک بات ہے وہ ایک انگلش میں ڈونٹ ویسٹ اے کرائسس. رائٹ. سو وی آر ناؤ ایٹ اے کرائسس پوائنٹ اینڈ وی مسٹ ناٹ ویسٹ اٹ. We cannot continue any longer like this. Really, existential crisis ہم لوگ کہتے رہتے ہیں, مگر اب ریئل ایک existential crisis آ گیا ہے کہ اگر ہم لوگ اسی طریقے سے بس بورو کر کے اور خرچ کر کے, اور ہم لوگ نہیں بڑھ سکتے. اور یہ جو ایلیٹ ہے ہماری,
جو میں کوئی لیفٹ ونگ سوشلسٹ بندہ نہیں ہوں میں انویسٹمنٹ بینک کر رہا ہوں, تو لیٹس بی ویری کلیئر. مگر میں ہمارے یہاں جو ایک ایکسٹریکٹیو ایلیٹ ہے کہ بغیر محنت کرے ہوئے, بغیر رسک لیے ہوئے, بغیر کوئی کہ مستقل گورنمنٹ سے سبسڈیز لو, پروٹیکشن لو اور اپنے پیسے بناؤ, وہ نہیں چل سکتا ہے. ماشاء اللہ سے اب یہ حال ہو گیا کہ اب پیسے نہیں ہیں دینے کی گورنمنٹ کے, سو ناؤ ایک دوسرے سے چھیننا پڑے گا. رائٹ. آپ دیکھیں دوسرا میں کچھ چیزیں آپٹمزم کی بات بتاؤں. ون آف دا ہائیسٹ گروتھ ایریاز کون سا ہے جہاں زیرو سبسڈی ہے؟ آئی ٹی. کوئی ینگ لوگ ہیں, زیرو سبسڈی, محنت کرتے ہیں, پروگرامز بناتے ہیں, سافٹ ویئر بناتے ہیں, بیچتے ہیں. ایون پھر دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے, ینگ لوگ جو کرتے ہیں ان ٹرمز آف سیلنگ دیئر اون, فری لانسنگ کرتے ہیں. All of that is growing without any subsidy. It's just the capabilities of the people. Right. One other industry جہاں سیکٹر جو بہت گرو کری ہے بغیر سبسڈی کے, رائس. اچھا. There is no subsidy, but that is the best thing. جہاں سبسڈی نہیں تھی ان نے انوویٹ کرا, رائس گروئرز نے نئے سیڈز لائے بہتر, اور they have grown about 5 times in the last 10 years. اچھا. سملرلی ہے نا, تو یہ کہنا نا, یہ ہمارے مایوسی بڑا لوگ اسپریڈ کرتے ہیں. اگر ہم تو کسی چیز میں کمپیٹ نہیں کر سکتے, اگر آپ کسی چیز میں نہیں کمپیٹ کر سکتے ہو آپ ملک کس لیے؟ یہ کبھی سوچا ہے لوگوں نے کہ اگر آپ کسی چیز میں نہیں کمپیٹ ہیں تو پھر ملک کس لیے؟ یہ ایک دم غلط خیال ہے. اگر آپ مارکیٹس کو آپریٹ کرنے دیں, آپ ریسورسز کو ایلوکیٹ ہونے دیں, آپ سبسڈیز جو انفیشینٹ انڈسٹریز ہیں ان کو نہیں دیں, تو جہاں کیپیبلٹیز ہیں وہ خود ڈسکور کریے. اور اس میں یہ ایک اور ہمارے جو اپر مڈل کلاس اور جنرلی کہ مین پرابلم ہے کہ ہمارا ایجوکیشن نہیں. اٹ از ناٹ دا ایشو آف ایجوکیشن. کیونکہ میرے لیے بڑی کنفیوزنگ سی بات ہے, انڈیا میں بھی نہیں تھی ایجوکیشن, چائنا تو یار اوپیم والی قوم تھی. پرابلمس تو سب جگہوں پہ رہے ہیں لیکن سب آگے نکل گئے. ہم جو ہے وہ یہ ایجوکیشن کا ایک, بلکہ میں کہتا ہوں اٹس ویری انٹرسٹنگ, یہ پڑھنا چاہیے. اور گانا compared to Thailand was much more educated, much more. Ghana is far behind Thailand than today. It's about allowing economies to work جہاں لوگوں کے, اور میں پلیز میرے زندگی میں نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک میرے ساتھ جو لوگ کام کریں کہ کافی حد تک جو لوگ اتنے کوئی خاص ایجوکیٹڈ نہیں, مگر ان کی انوویشن آپ الاؤ کریں, ان کی انٹرپرینیریل اسپرٹ آپ الاؤ کریں, ذرا سا اس کو ٹائم دیں اور ذرا سا اس کو انویسٹمنٹ کریں, تو لوگوں کوئی بندہ ضروری نہیں کہ پی ایچ ڈی ہو بفور بیکمنگ اے بلینئر. آپ نے دیکھ لیا امریکہ میں زیادہ تر پی ایچ ڈی نہیں ہوتے ہیں جو بلینئر ہوتے ہیں. تو it's a question of allowing resources to get allocated to where the capabilities are, جہاں risk efficient ہے اور efficient. ہمارے یہاں جو مین ایشو رہا ہے for the last 30 years, even longer, is we have not allowed resource to be allocated where it can be most efficiently deployed. Right. And that پروٹیکشنزم ہے, ہر اینڈ پروٹیکشن ہے, سبسڈی ہے, گاڑی ہے. وہ شوگر کا جی مجھے سمجھ نہیں آتی, شوگر مل لگانے کے لیے لائسنس چاہیے, کیوں چاہیے بھائی لائسنس؟ یار یہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں جو ایک بڑے سکروس ریشو ہوتا ہے وہ پاکستان میں بیسٹ جو ہے سندھ میں ہوتا ہے کوئی 17-18%, پنجاب میں کوئی 11% ہوتا ہے. اس کا مطلب کتنا آپ چینی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کین سے, وہ آپ کس لیے یہاں جو برازیل اور ویسٹ انڈیز, جمیکا جیسے جگہ وہاں 35% ہوتا ہے, تو آپ کس سے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ مور اوور اٹ از ویری واٹر انفیشینٹ. ہم لوگ یہاں تو ہم شوگر پر سبسڈی دیتے جاتے ہیں, پروٹیکشن دیتے جاتے ہیں, وہ امپورٹس بین کرتے ہیں. یار یہ امپورٹ بین کر کے ہم لوگ تو اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. مطلب شوگر اگر آپ کو سستی باہر سے گنا مل رہا ہے, باہر سے گنا لیں, ٹھیک ہے, اور آپ کوئی اور چیز اگائیں جو کہ زیادہ ایفیشینٹلی پاکستان میں چل سکتی ہے. وہ اولیو فارمنگ جس طرح تھی اور چیزیں تھیں کہ جو کہ آپ کے پوسٹ کلائمیٹ چینج ایرا میں بھی چلیں گی. دیکھیں مزمل, دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. ہم لوگ اس قسم کے سبسڈیز اور پروٹیکشن دے کے جہاں ایکچولی اپنے سے لوگ ڈھونڈ کے کہ کیا ایفیشینٹ ہے, اور لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں. انٹرپرینیریل سی پاکستان میں پاکستان جو باہر جاتا ہے کتنا انٹرپرینیریل ہوتا ہے, کتنا سکسیڈ کرتا ہے, وہ اس لیے سکسیڈ از بیکاز از الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. یہاں آپ اگر کسی انڈسٹری کو ایک انفیئر ایڈوانٹیج دے دیں گے تو کیسے لوگ اس میں دوسری چیزوں میں انویسٹ کریں گے؟ تو یہی پرابلم ہے کہ ہم لوگ نے الاؤ نہیں کرا ہے اچھے انڈسٹریز کو جو نیچرلی جس میں کیپیبلٹیز ہوتے ہیں, جس میں ایک فریز ہوتا ہے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہو. ہم لوگ نے ان انڈسٹریز کو گرو ہی نہیں کرنے دیا ہے. رائٹ. اور یہ ہماری اسٹرکچرل فلا, اور یہ ساری آ جاتی ہے ہماری جو پالیسی میکنگ ہے, ہماری جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے,
that has been captured, elite capture ہے, اور وہ یہی جو آلریڈی بڑا اچھا کر رہے ہیں انہیں کو بس پیسے دے دی جاتی ہے ایٹ دی ایکسپینس آف ایوری ون, اینڈ دیٹ کانٹ کنٹینیو. اور وہ عوام کو بھی یہی سکھاتے ہیں نا, وہ جاتے ہیں جا کے وہ اپنے جلسے جلوس میں وہ باتیں ہی کرتے ہیں مہنگائی کی, وہ اس کی, تو عوام بھی یہ کہتی ہے کہ یار ہمیں وہ سبسڈی اسینشلی چاہیے ہے. بالکل ایک ڈپینڈنسی کلچر ہم لوگ نے بنا ہوا ہے, ہائی جیک کر لیا ہوا ہے نیریٹو کو. اچھا, I don't know, maybe you weren't here in Pakistan at the time, but do you think that happened post Bhutto? There was a to large socialist extent, to large extent. Yeah, unfortunately that era created a lot of difficulties. ایک تو انڈسٹریز کو نیشنلائز کرا, انڈسٹریز کو نیشنلائز کرنے سے یہ بڑا نقصان ہوا کہ جو انٹرپرینوریل اسپرٹ اور رسک ٹیکنگ ہے وہ ختم ہو گئی. تو جو بھی انڈسٹری لگاتا تھا وہ اب یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ کیا پتہ گورنمنٹ کیا کر لے. جو پالیسی رسک ہے جس کو کہتے ہیں وہ بہت بڑھ گئی. رائٹ, اور جو انسٹیٹیوشنل انٹرپرینیور تھا وہ بھی تو چلا گیا نا, وہ کئی لوگ باہر چلے گئے اور پیسے لے کے اپنے انویسٹمنٹس لے کے, اور بیسکلی یہ ہو گیا کہ جو بھی پیسے بناؤ یہاں کب پتہ نہیں کیا کرے گی گورنمنٹ, باہر لے جاؤ, بناؤ ایکسٹریکٹ کرو باہر لے جاؤ. اینڈ جو آپ جیسے نے کہا 10 بلین دبئی میں, اب 10 ملین دبئی میں پتہ نہیں اور کہاں کا کیا ہے. سو اسینشلی وی ہیو کریٹڈ اے سوسائٹی, اور اس میں سائیکالوجی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لوگ رسک نہیں لینا چاہتے ہیں. جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بیسکلی ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور باہر بھیجنا چاہتے ہیں. رائٹ, سو اٹ از ریئلی سیڈ. سو اگر میں فار ایگزامپل اگر میں اس کو ذرا سمرائز کرنے کی کوشش کروں, مجھے ایک چیز یہ سمجھ آئی آپ نے جو سولوشن پوٹینشلی بتایا کہ جی, اور سولوشن جو ہے وہ ٹیکا ہے, اور وہ ٹیکا جو ہے وہ دردناک ہے. ہاں, اور وہ ٹیکا یہ ہے کہ جی آپ کو مارکیٹس کھولنی پڑیں گی. بالکل, اور مارکیٹس کھولنی صرف آپ کو سبسڈی والی مارکیٹس نہیں کھولنی پڑیں گی کہ جہاں جہاں سبسڈائز کریں, آپ کو شاید امپورٹس کے اوپر بھی جو آپ نے فالتو کی ڈیوٹیاں لگا دی ادھر ادھر آپ جانے دیں. لیٹ یور لوکل کمپیٹ ود انٹرنیشنل امپورٹڈ, اینڈ دین آپ فری مارکیٹ کو بیلنس آؤٹ کرنے دیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل صحیح. اچھا, اس کا جو ٹیکا ہے اور اس کا جو درد ہے, میں جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ پوٹینشیلی, بیکاز آئی فیل لائک کہ جب لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو جائے گی نا, تو پھر جب وہ درد ہوگا بھی, ہوپ فلی اگر وہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے, تو شاید وہ لوگ باہر جا کے ٹائر نہ جائیں, وہ کہیں کچھ عرصے برداشت کرو, دیکھو اس کا کوئی فائدہ ہی ہوگا. جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. مجھے پرسنلی پہلا چیز تو یہ لگتی ہے کہ اگر آپ امپورٹس کو کھول دیتے ہیں, آپ وہ ڈیوٹیز کم کر دیتے ہیں, تو ڈالر پہ امپیکٹ پڑے گا. ہاں, ایسا ہی بالکل ظاہر ہے. سب سے امیڈیٹلی تو آپ کے لوگ یہ کریں گے نا, وہ کہیں گے یار چیز سستی ہوئی ہے تو جاؤ جا کے امپورٹڈ چیز خریدو. بالکل, پھر مارکیٹ کمپیریٹیو ہوگی, اینڈ دین یو ول بگن ٹو کریٹ اکنامک سینس آف کہ یار مجھے جو 10,000 12,000 ڈالر کا کنٹینر آ رہا ہے اس وقت, تو بڑا اچھا موقع ہے بیکاز ٹرانسپورٹ کی بڑی کاسٹ ہوئی ہے. جی بالکل, تو سبسٹیٹیوشن ویسے بھی آپ کی بڑی وہ ہے, تو اٹس گوئنگ ٹو مے بی ٹیک اے فیو ایئرس, بٹ وہ آپ کا بیلنس آؤٹ ہوگا جس میں آپ کو ڈالر پہ امپیکٹ پڑے گا, ڈالر مہنگا ہوگا, اوور آل انفلیشن بھی آئی ایم اسیومنگ کہ تھوڑی بڑھے گی. بالکل بالکل, you will have a difficult period, and then eventually we'll go towards wealth creation and productivity. Exactly, and so آپ نے بالکل صحیح سمرائز کرا. اور دیکھیں یہ اس کے بارے میں ہم لوگ نے بات بھی کری ہے, یہ جو ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرا تھا, آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف ہز, اور اسد عمر صاحب سے بات کری تھی پلاننگ کمیشن میں. انہوں نے بولا دیکھیں اے جی جاوید بات تو بڑی صحیح کرو, مگر یہ کون سی گورنمنٹ کرے گی, جو گورنمنٹ کرے گی اس کو تو الیکشن میں پھر واپس نہیں آ رہا. تو ایک بڑا ڈائلیما ہے کہ جو یہ اسٹرکچرل چینجز کرے گا, انلیس اس کو کوئی پورے 5-6 سال نہیں ہو سالڈ, اور اس کو ڈر نہیں لگے رہا ہے کہ اس کو نیچے سے گھسیٹ دیں گے. مطلب اس کو وہ جو آپ مجھے سمجھ آتی تھوڑی سی, وہ 2/3 میجورٹی والی جو بات ہے, وہ بالکل وہ 2/3 میجورٹی والی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نظام کو اس ایلیمنٹ پہ چلانا ہے تو یو نیڈ سپورٹ آن سچ اے لیول کہ آپ کو بار بار آ کے کوئی پوک نہ کر رہا ہو. دیکھیں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, وہ انگلش میں کہتے ہیں پولیٹیکل کیپٹل. رائٹ, یو نیڈ دا پولیٹیکل کیپٹل ٹو ڈو دا ٹف تھنگز ان دا کنٹری. ایک چیز میں کہوں گا, عوام سے ہم لوگ بہت اننیسسریلی ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. عوام جو ہے آلریڈی بڑی سفر کرتی گئی ہے. ہمارے یہاں جو میڈ کام کرتی ہیں, ہیلپر ہیں, وہ تو آلریڈی سفر کرتے گئے, اور وہ اگر آپ کلیئر ایک ویژن دکھائیں کہ 4 سال میں 5 سال میں آپ ان کے بچوں کے لیے بہتر ہو جائے گا, دے آر ولنگ ٹو ٹیک دا سیکریفائس. شاید میں اور آپ اتنے نہیں سیکریفائس لے سکتے, بٹ واٹ وی ہیون بین ایبل ٹو ڈو از ایکچولی آرٹیکولیٹ اور بتا سکے کیا ویژن ہے. اور اس میں ویژن میں بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ان کو بھی کافی ساری گولیاں دے چکے ہیں ہم لوگ. وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو بائی سم ون ہوم دا پیپل ٹرسٹ کہ یہ ریئلی ایک کلیئر ویژن ہے. اور بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے آپ نے بڑا صحیح سمرائز کرا نا,
ایسی سمپل ٹرمز میں پولیٹیشنس کو بھی اکنامکس کے بارے میں سمجھانا چاہیے. اور میری جنرلی ہیو اے لاٹ آف ریگارڈ فار ایکس پرائم منسٹر خان, مگر ایک چیز کرپشن کے بارے میں بات, اور بالکل صحیح ہے, کرپشن از ویری ڈیمیجنگ. یہ جو آئی پی پیز لگے ہیں اس میں کرپشن کی وجہ سے اس قسم کے فضول ڈیلز ہوئے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کو لے جائے گا نا آؤٹ آف دس ڈیل پالیسی میکنگ اور گیونگ سچ سبسڈیز, اگر گورنمنٹ کو ہٹا دینا بزنس سے, کرپشن بھی کم ہو جائے گی. اور یہ ایک چیز میں خود مجھے موقع ملے, میں خان صاحب پلیز, کرپشن جو ہے اس لیے ہوتی ہے اس لیے کہ گورنمنٹ ہر چیز میں انوالوڈ ہے. اگر گورنمنٹ انوالوڈ ہے پرائس سیٹنگ آف شوگر تو کرپشن کا تو موقع ملے گا. اگر گورنمنٹ انوالوڈ ہے سبسڈی دینے میں شوگر میں, اسی لیے وہ اس پر کرپشن ہوتی. اگر آپ گورنمنٹ کو اس چیز سے ہٹا دیے گا اور فری مارکیٹس کو, انٹرنیشنل فری مارکیٹس کو ہونے دیے گا, تو کرپشن بھی کم ہو جائے گی. اور ٹرو کمپٹیشن کو الاؤ کریں نا, لائسنسنگ بند کریں, بالکل کو فلوٹ کرنے دیں, دیکھیں کہ وہ کس طرح. اگر کوئی بہت اوور چارج کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی اسپیس بن رہی ہے فار تھرڈ پارٹی ٹو کم ان اینڈ کریٹ اے بزنس اپرچونٹی دیر. بالکل ٹھیک ہے. سو ایک تو ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی جو میکرو کا آپ نے کہا کہ اسٹرکچرل چینجز ہمیں چاہیے ہیں, اور ہمیں جو ہے نا فری مارکیٹس کو کی طرف لے کر جانا ہے اوور آل اس تمام چیز کو. شارٹ ٹرم میں تھوڑا سا لے کر آتا ہوں واپس. ایک سیکنڈ بفور یو گو ٹو شارٹ ٹرم, میں کہنا چاہوں گا چائنا میں بھی جو ٹرانسفارمیشن آیا ہے نا, اور بہت بات کرتے ہیں, جو ٹرانسفارمیشن جو آیا ہے وہ فری مارکیٹ سے آیا ہے. رائٹ. ان کے یہاں ابھی بھی اسٹیٹ ہے, مگر اسٹیٹ گریجولی کم ہوتی گئی ہے. رائٹ. اسٹیٹ انڈسٹریز وہاں گروتھ نہیں ہے بلکہ شرنک کرتی ہے. جو گروتھ آیا ہے اور جہاں انویسٹمنٹس وہ ساری فری مارکیٹس اور فری ان ریگولیٹڈ ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹس. ان ریگولیٹڈ نہیں, ان ریگولیٹڈ ریگولیشنز تو بہت امپورٹنٹ ہے, مگر ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹس میں. رائٹ. ڈو یو تھنک دیر از اے سرٹن امپیکٹ آن دا فائنینشیل سسٹم ایز ویل؟ ہمارا بڑا ایک ریگولیٹڈ قسم کا ہے, ایف اے ٹی ایف کی ہماری پخیں ہیں ایون ود ان دا. اور ہاں مجھے سوال یاد آ گیا, دو چیزیں میں آپ سے اوپینین لوں گا. پہلا کہ کہا جاتا ہے کہ 35% تو پوری اکانومی آپ کی انڈاکیومنٹڈ ہے, اور اس سے بھی شاید زیادہ ہے, اور وہ تو گرے میں کر رہی ہے, اور شاید ہمیں ایکچوئل سائز آف جی ڈی پی کا بھی نہیں پتا. ہم تو ایک جنیرک جو اپنے حساب سے نمبرز کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب تک ہماری وہ فائنینشیل انکلوژن نہیں ہوگی, جس میں وہ ایک اسٹیٹ بینک کا راست واز ریولیوشنری اینڈ سو آن, بٹ جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک ہم ایکچولی وہ ہے نا کہ موومنٹ آف منی کو اور اس طرح جو فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں جب تک ان کو فکس نہیں کریں گے تو ہماری اکانومی ویسے بھی سلو ڈاؤن رہے گی. اور دوسرا سوال ہے ریئل اسٹیٹ کا, ٹھیک ہے, جس میں آ کے مجھے پرسنلی لگتا ہے, میں اس میں ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں پچھلی گورنمنٹ سے, کہ ریئل اسٹیٹ کی سبسڈی دے کر مجھے تو نہیں بلڈنگس بنتی نظر آئیں, نہ مجھے کنسٹرکشن ہوتی نظر آئی. مجھے بس یہ ہوتا نظر آیا کہ وہی جو پراپرٹی کی 50 لاکھ روپے کی پرائز تھی وہ 2 کروڑ روپے پہ پہنچ گئی, اور کچھ ہوتا ہوا نا. میں آپ کو بڑی سمپل سی بات ہوں, 8 مرلے کا میں نے اپنے پیرنٹس, میری امی نے مجھے بولا کہ یار ذرا مجھے ایک پلاٹ دلوا دو, یو نو میری پیسے پڑے میں. تو 2019 میں نے ایویں گھوم گھما کے ریسرچ کر کے ادھر اسلام آباد میں جا کر جو ہے ایک 23 لاکھ روپے کا 8 مرلے کا پلاٹ خریدا. 2021 میں نے اپنے پراپرٹی ڈیلر کو کال کی. اس زمانے میں نیا یہ گورنمنٹ کا آیا تھا پروگرام, یہ ہاؤسنگ والا, جی ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار وہ اس وقت 23 کا لیا تھا, 40-50 کا ہوگا, تو میں اس کو جو ہے وہ جا کر 50 لاکھ روپے کا وہ لیتا ہوں, ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک گھر ڈال دیتا ہوں, میرے پاس ایک اپنی پراپرٹی آ جائے گی. پرائم منسٹر نے بڑا اچھا پروگرام لانچ کیا. میں نے کال کی پراپرٹی ڈیلر کو, میں نے کہا جی کیا پرائز چل رہی ہے؟ اس نے کہا 1 کروڑ 30 لاکھ روپے ہے 8 مرلہ. سوسائٹی میں ابھی تک گھر کوئی نہیں بنے ہوئے ہیں, خالی پڑی ہوئی ہے سوسائٹی, ٹھیک ہے. تو پمپ ہوا نا, فار می اٹس ٹوٹل پمپ, اٹس جسٹ پمپنگ. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. میں اس پر بات کرنا چاہوں گا, بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ ٹاپک چھیڑی ہے یہ, اور اس پہ تو پورا پروگرام ہو سکتا ہے, پلیز بلائیے گا اس پر. مگر یہ میں بریفلی اس پر بات کرنا چاہوں گا. ایک ہماری چیز ہوتی ہے سیونگز ریشو, رائٹ. سیونگز جو آفیشلس ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں ایکچولی آپ پیسے سیو کرتے ہیں, یہ ہمارے یہاں سیونگز ریشو ایک دا لوئسٹ فگر واز اراؤنڈ 7%, آن ایوریج اٹس اراؤنڈ 11-12%. 11-12% سیونگز ریشو ہے. اور آپ کی جو اسپینڈنگ ہے جو ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ وہ کوئی 16-17% ہے. آپ کی تو آپ تو بورو کر. انڈیا میں پتہ ہے کیا ہے سیونگز ریشو؟ اٹس اباؤٹ 24-25%. بنگلہ دیش میں اب 28-29% ہے. دیکھیں سیونگز کے بغیر آپ کی اسپینڈنگ نہیں ہوگی, آپ کی پروڈکٹیو کیپیسٹی پر نہیں بلڈ ہوگا. اور جو بھی سیونگز ہوتی ہے نا جو ایکچوئل اس لیے کم لگتی جو پراپرٹی میں چل دی جاتی ہے,
Or property, if you think about it, is one of the most unproductive sources of investment. It's not an investment in real terms. It doesn't increase productive capacity. It's not generating wealth. It doesn't generate wealth. یہ تو consumption ہے. Basically, property building anywhere else in the world is seen as consumption. And یہ consumption جو ہے ہم لوگ سارے اگر پیسے اس میں ڈال رہے ہیں, جس سے بھی پوچھو, جب بھی اس کے پاس کوئی پیسے ہوتے ہیں وہ بس 70-80% میں پراپرٹی ڈال, اور وہ دماغ میں اس کو لگ رہا ہے کہ میرا پیسہ بڑھ رہا ہے. حالانکہ جو میں نے دیکھا ہے اس میں یہ کہ 100 لوگ پیسہ ڈالیں گے نا تو ایکچولی 20 لوگ پیسے بنا رہے ہیں. بالکل 80 لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ یار کسی طرح ہم بھی اس 20 کی طرح کبھی زندگی میں بنا لیں گے. وہ لاٹری کے ایک گیملنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے اس میں. بٹ اٹس ریئلی انفارچونیٹ. مجھے سب سے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اس میں کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی, اس میں کوئی فیکٹری نہیں بنا, کوئی دھاگا نہیں بنا رہا ہے, کوئی انسٹرومنٹ نہیں بنا رہا ہے, کوئی چیز ایسی جو باہر بیچی جا سکی. تو دس از ایکچولی, اینڈ دیر واز وے ٹو مچ فوکس آن ریئل اسٹیٹ in the previous government, and it sucked up a lot of the investment. No, it did not go into the productive sector. So my point is, we need to increase our savings ratio. We need people to have documented economy. We have basically been focusing not on improving, جو میں نے کہا تھا نا, economic complexity index, capabilities پر نہیں focus کر رہے ہیں, آسانی پر اپنے لائف اسٹائل پر امپروو کرنے کے. جو بھی دیکھو وہ اپنا گھر پر, کچھ جو امیر لوگ ہیں 10 کروڑ 5 کروڑ 20, and I always look at it and I think it's such a waste of money. It really is. I mean, this money can be regenerated. میں ہانگ کانگ اور سنگاپور میں رہا, لٹرلی وہاں اگر دیکھیں, جب جا کے وہاں بلڈنگ اور یہ سب پر خرچ ہوا ہے, ضرور ہوا ہے, جب وہ آلریڈی ان نے بہت زیادہ ایکسپورٹس کرنے لگے, سرپلسز جنریٹ کریں, سرپلسز پر ان نے پھر گھر بنائے اور بلڈنگز بنائے. یہ جو فوکس ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ پر, اسی اکانومیز میں ہونا چاہیے جہاں سرپلسز جنریٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ ابھی سرپلس جنریٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگ لائف اسٹائل وہی ایسا لیو کرنا چاہتے ہیں جو سرپلسز والے. آر فوکس ہیز ٹو بی آن پروڈکٹیو کیپیسٹی اینڈ جاب کریشن. رائٹ. مجھے یہ بتائیں کہ سیونگس کی آپ نے بات کی, فار اے لے مین واٹ ڈز دیٹ مین؟ آئی مین وہ تو کہہ رہا ہے بھائی میں تو سیونگز ہیں, میں تو پلاٹ لے لے رکھے ہوئے ہیں. سیونگز میں کیا ہوگا؟ سیونگ ہوں گے, اسٹاکس میں ہوں گے. سیونگز میں اسٹاکس میں ہوں گے, بینکس میں ہوں گے, بانڈز میں ہوں گے. Those are the formal form which then can be translated into capital which you can borrow or invest. So it has to be in the formal sector, and that is the, اگر آپ کیش گھر میں رکھتے ہیں, گولڈ بھی جو ہے اگر ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, it's not savings. So it has to be in the formal sector. It has to be insurance premiums that can be part of endowment. اگر funds ہیں وہ بھی savings ہیں, mutual funds ہیں, یہ ساری savings ہیں, اور یہ ہماری ٹھیک سے ڈیولپ نہیں ہوئی. اگر آپ کوشش کریں یہاں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی, غلطی سے اگر کوئی بیچارہ مظلوم آدمی چاہے 2 شناختی کارڈ, 2 وٹنس, جاب کی لاسٹ سیلری سلپ, یار کتنے لوگوں کے پاس سیلری سلپ ہوتی, یار اکاؤنٹ کھولو, جلدی سے کھولو. دوسرے ملکوں میں تو 10 سیکنڈ میں کھل جاتی ہے, اور بلکہ امریکہ مجھے یاد ہے واپس ایک دفعہ گیا تھا, وہاں تو ایک ریڈیو بھی دے دیا تھا ساتھ, ٹوسٹر بھی دیتے تھے اگر آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں. یہاں اکاؤنٹ کھولنا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی آپ پر فیور کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, عام آدمی تو بیچارہ, مطلب مائی ڈرائیور وڈ گو اینڈ وہ تو بیچارہ اندر تک نہ جا پائے. میں جب جاتا ہوں نا, وہ بینکر سوال پوچھتا ہے تو مجھے لگتا ہے میں ایکچولی نا کوئی چور ڈاکو ہوں, ایک گلٹ آتی ہے کہ پتہ نہیں میں کچھ غلط کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی. حالانکہ یار میں نظام میں گھس رہا ہوں, تمہارے پاس ایکسیس آ جائے گا میں کیا کر رہا ہوں, کس طرح سے کر رہا ہوں. اس میں بھی دیکھیں نا مزمل, آرام سے بینکس کو ڈپازٹ ملتے ہیں, کوئی ان کی کاسٹ آف ڈپازٹ کوئی 3-4% ہے, ٹریجری میں ڈال دیتے ہیں, کوئی آج کل تو 12-13-15% پر ان کو اسپریڈ ملتی ہے. کیوں محنت کریں, کیوں ڈپازٹ موبل ہے ہر چیز. یہاں اگر رینٹ سیکنگ, آپ کوئی پریشر ہی نہیں ڈال رہے ریگولیٹرز کہ یہاں جا کے اپنے اکاؤنٹ بیس بڑھاؤ, اتنے پرسنٹیج آف سوسائٹی, پریشرز ہونے چاہیے. یہاں ریگولیٹر کا کام بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں ڈونٹ یو فیسیلیٹیٹ اکاؤنٹ اوپننگ ایزلی. یہاں تو کنزیومر کو تو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے از نتھنگ. دوسرے ملکوں میں there has been vast improvement in terms of number of account holders. Pakistan has one of the lowest account holders around the world. And this is supposed to be an educated, semi-educated society. So this is a real problem, and I think I'm very glad you identified it, because we need to encourage our people, whoever they are, کہ اکاؤنٹ پہ اس کو. میں تو اپنے گھر میں جو بھی ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ میں جو سیلری دوں گا میں ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں دوں گا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے آپ جانتے ہیں لوگ ان سے اکاؤنٹ کھولا ہے,
ان کو, اور یہ ہوگا کہ ایک سیونگز کلچر بھی بنے گا. ایک دفعہ کیش ہوتا ہے نا تو خرچ ہو جاتا ہے. تو لوگوں کے اکاؤنٹ میں, اور اگر اکاؤنٹ ہے تو آپ کچھ پیسے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں. اگر جیسے میرے ہاؤس ہیلپ ہے تو کبھی کبھار, سو آئی کین پٹ دیٹ ڈائریکٹلی ان دا اکاؤنٹ, اینڈ آئی نو کہ اکاؤنٹ میں جا رہا ہے تو شاید کچھ رہ بھی جائے گا. سو وی نیڈ ٹو کریٹ اے کلچر آف ہیونگ اکاؤنٹس, اور اکاؤنٹس مینٹین کرنا اور بینکس میں اس کو چلانا. بینکس شوڈ میک اٹ ویری ایزی اینڈ ایکسیسیبل. یو نو ون آف دا تھنگز آئی فائنڈ وین آئی کیم بیک فرام ادر پلیسز, اسپیشلی دا ویسٹ, یہاں جو ریئلی مجھے تکلیف ہوتی ہے, یہاں ایک افسر کلاس ہے جو اپنے کو کچھ خاص سمجھتا ہے. ذرا سا انگلش آپ بول رہے ہیں نا تو یو آر سم ہاؤ بیٹر. دس مائنڈ سیٹ ہیز ٹو بی. وی آر جینوئنلی, ہم لوگ کہتے ہیں مسلمان اپنے کو, اسلام میں کیا سب سے بڑی یو آر آل ایکول ان دی آئیز آف گاڈ. And I'm not saying, now I'm completely deviating, but these have economic consequences. We really need to treat people as equal. And we have to encourage people as equal. دو چیزوں میں بتائیں, ایک تو یہ سیونگز اینڈ ان کی mobilization of their resources, but the other thing is very important, aspiration. You know, I always look at India and China, and why China has moved. There are many other reasons why. One of the great things, one of the few advantages of communism, there are many disadvantages that are, but one of the great, it level playing field kar diya, and everyone, once it was opened up, felt they had an equal right. وہ جیسے امریکہ میں کہتے تھے نا, they used to west, جتنا آپ لینڈ گریب کر سکتے ہیں. That is what happened. جہاں انڈیا میں ایک کاسٹ سسٹم, جہاں ایک بندہ اس کی ایسپریشن ہی نہیں ہو, this is what we need. In fact, in a Muslim, everyone should feel equally aspirant. And یہ خان صاحب میں مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے, that is what is trying to be, that each one of us has the equal right to aspire to the highest. And that is a very important thing, because if you don't have that in your mindset, you don't do it. You're not even going to try. Like, exactly. Hope is a very powerful motivator at the end of the day. That is it. So the mind is a very important place, and we must not underestimate it. یہ چیزیں, and this is what leadership is all about. And unfortunately, to a certain extent, our leadership جا کے آپ جیسے کہہ رہے ہیں سبسڈی دے دیں گے. ایک تو جب بھی بجٹ آتا ہے کیا آتا ہے, ریلیف. یار کیا ہم لوگ سارے مظلوم ہیں؟ I mean, I hate that word, relief. We should not be talking. آپ کے کیسے فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ محنت کریے گا اور آپ ملینئر بنے گا اور آپ امیر بنے گا اور آپ جیسے کمپیٹنٹ بنائے گا نا. آپ ساروں کو شوق نہیں ہے کہ آپ پڑھیے گا اور آپ ٹیچ کریے گا, اور جو بھی آپ کے شوق ہے نا, آپ گانا گائیے گا, جو بھی ہے. وی شوڈ ہیو کریٹ دی انوائرمنٹ جہاں لوگ ایسپیرنٹ ہو, اور ہماری جو یوتھ ہے وہ ایسپیرنٹ ہے, اسی لیے وہ لوگ اتنا نکل رہے ہیں, بیکاز دے ایکچولی کین سی اے فیوچر فار دیم سیلوز, دے وانٹ ٹو سی اے فیوچر, اینڈ دیٹس دی. اب میں نے شروع کر رہا تھا کہ گھبرانا ہے, مگر کافی ہوپ ہے. ہاں, آئی تھنک میں اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر سوئچ کروں گا, بیکاز وی آر ایٹ دی 1 hour mark, and normally we try to wrap it up here as well. آپ نے بڑا اچھا ہمیں اوور ویو دے دیا, and we'd love to have you in more detail later on for the real estate thing as well. But I think جو میں فلپ اس پہ لے کر آؤں گا کہ the present looks very hopeless right now. And looks very painful. And I think people need to really begin to understand that and begin to control their spending, try to save as much as they can, and try to, you know, sort of وہ rainy day fund جو ہے وہ ready کر کے try to wait it out, because there is that time coming. But اگر میں future کو دیکھوں تو اگر میں for example financial instruments کی بات کرتا ہوں تو میرا سچی بات ہے, and I'm sorry for saying this, میں تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا حبیب بینک آ کے کوئی ڈسرپشن کرے گا. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں سادہ پے کرے گا. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈسرپٹرز ہیں, آپ جیسے ینگ لوگ جو ہے اس قسم کی کمپنیز لائیں گے جو جن کے ایسپریشنز بھی ڈفرینٹ ہیں اور جس کی ٹارگیٹڈ مارکیٹ بھی ڈفرینٹ ہے. بالکل, اور وہ چیز جب وہاں پر وہ چیز ہوگی نا, اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا لیپ فراگ کا ٹائم آنے والا ہے. بالکل, آئی تھنک وہ آپ نے بات سارٹ آف ٹھیک کی آپ نے اس ٹائم پہ کہ political capital والی for the longest time it was there, but what we've learned from the last 3 years, and the fact is مہنگائی بہت ہوئی تھی. بالکل 2018 to 2021 2022 تک. بٹ میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ لوگ آ کے نا ہماری اچھا اپر مڈل کا ایک بڑا خاص وہ تھا, اگر آپ نے شاید ایکسپیرینس کیا ہو, پچھلی گورنمنٹ میں سب آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ یار بڑی مہنگائی ہو. پھر ہم کہتے تھے کہ ہو تو گئی, درست کہہ رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں ہم نے تو سروائیو کر لیا, غریب آدمی پھنس گیا. ہر بندہ یہی بولتا تھا, اور غریب معاف نہیں کرے گا. اچھا, اب میرا سوال یہ ہوتا تھا کہ یار غریب آدمی جب پستا ہے نا, وہ دیکھیں صاف سی بات ہے, میں اگر مجھے ہٹ پڑتی ہے نا تو میری ٹوباسکو ساس نہیں آتی, میری ریڈ بل نہیں آتی. غریب آدمی جب ہٹ پڑتی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں ہنگر آتی ہے, اور جب ہنگر آتی ہے نا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کس کو میں نے ووٹ دیا تھا, وہ روڈوں پہ آتا ہے, وہ ٹائر جلاتا ہے, وہ باپ ڈا کے دفتر توڑتا ہے. میں نے 4 سال یہ ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا. اینڈ سو وہاں پر ایک برداشت نظر آئی تھی مجھے, جس میں نظام چل رہا تھا,
جو کچھ فنڈامنٹل سم واٹ، میں نہیں کہوں گا انہوں نے بہت ٹھیک کیے تھے، انہوں نے ایس او ویز کو پرائیویٹائز کرنا تھا، نہیں کر پائے. انہوں نے وہی والی بات ہے کہ انیفیشینٹ بہت ساری گورنمنٹ کے ہی فیٹ ہے جس کو کٹ کرنا تھا وہ نہیں کر پائے. رینٹ سیکرز کو الاؤ کرا، رینٹ سیکرز کو الاؤ کیا. لیکن جن ایریاز میں کیا، اور ایریاز تھے جہاں پہ کیا، وہاں پر جب ہٹ پڑی تو ڈالر فری فلوٹ واز، آئی ریمبر جب اسٹارٹ، ون آف دی بیسٹ تھنگز دیٹ وی ڈیڈ، دیٹ واز، اور آئی ٹی کو سارا فائدہ ہی اس پہ ہوا. بالکل بالکل. میں نے پہلے بھی شو پہ اس بات کا ذکر کیا، میرا آئی ٹی سے تعلق تھا اس سے پہلے، میڈیا میں آنے سے پہلے. میں جتنے آئی ٹی والوں کو جانتا ہوں نا، ان لوگوں کا لٹرلی یہ سین تھا کہ 2018 تک بمشکل گزارا کر رہے تھے وہ. ٹھیک ہے، جنریٹر بھی لگانا، کاسٹ آف بزنس ہائی، بمشکل. 2018-19 میں ڈالر فری فلوٹ ہوا تھا. میں آپ کو مذاق نہیں کر کے بتا رہا ہوں، پہلے سال کے اندر سارے آئی ٹی سیٹ نے، جو 100-150 والی کمپنی تھی، کرولا سے سیدھی آؤڈی A6 پہ جمپ ماری، کھلونے خرید. اور کہا یار اتنا، کیونکہ جب $50 بڑھا $1 ملین ٹرن اوور پہ، ان کے پاس تو سال کا $50 ملین ایکسٹرا آ گیا. بالکل. تو انہوں نے جا کے کہا کہ یار چلو گاڑی خرید لیتے ہیں. پھر اگلے 6 مہینے بعد انہوں نے کوئی پلاٹ گھر بھی خرید لیا. لٹرلی بائی دا نیکسٹ ایئر میں دیکھ رہا تھا کہ یار میرے فیس بک فیڈ کے اوپر لائن سے جاب پوسٹنگز ہو رہی ہیں، کیونکہ دیٹس وین دے ور لائک اچھا بہت پیسہ آ گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکسیس کیپٹل جو ہمیں ملا ہے، اس کیپٹل سے بندہ اٹھاتے ہیں اور اس کو ٹرین کر دیتے ہیں تاکہ گروتھ لائے. اور وہ اسپیس ملی جو ٹیکسٹائل کو بھی ملی، وہ آئی ٹی کو بھی ملی. بالکل. اس کو کوئی نہیں دیکھتا، وہ کہتے ہیں جی ڈالر 100 سے 150. دیکھیں یو نو، میں نے بڑے سمپل وے، اور یہ ذرا سے بہت فیمس اکانومسٹ فلاسفر ہے فیڈرک ہایک، میں اس کا کافی قائل ہوں کہ پرائسنگ ہر مرتبہ، جو پرائسنگ جب بڑھتی ہے بری بات نہیں ہے. پرائسنگ ایک سگنلنگ میکینزم ہے کہ کہاں ریسورس ایلوکیٹ ہوتا ہے، کہ جہاں چیز میں اگر پرائس بڑھ رہی ہے تو وہاں زیادہ آپ انویسٹ کریے گا. بالکل. جو پرنٹ کر کے جب پرائسنگ بڑھتی ہے نا روپیہ، دیٹ از ویری بیڈ. مانیٹری پالیسی جہاں پرائسنگ اس لیے بڑھ رہی ہے اس لیے کہ ری ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، دیٹ از ناٹ نیسسریلی اے بیڈ. اور یہ جو آپ نے فینومینن بتایا نا، یہ وہ ہوا ہے جہاں پرائسنگ چینج ہوئی، روپے کا ویلیو، تو ایک بیگ جو آئی ٹی انڈسٹری اس کا ویلیو بڑھا، اس پہ انویسٹمنٹ بڑھی، اس میں انٹرسٹ بڑھا. سملرلی ٹیکسٹائل. تو وی ریئلی، اینڈ دس از گوئنگ بیک ٹو، آپ مارکیٹس کو آپریٹ کرنے دیں. خدا رہا موبائل فون میں ہم نے یہی دیکھا. بالکل بالکل. آپ نے اسینشلی جب وہ ظاہر ہے کہ ڈالر پرائز بڑھی ہے، آپ نے دیکھا کہ یار یہاں پہ کرنے میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ کو اسمبلی یہاں پہ ملی. تو ایونچولی فری مارکیٹس میں اسینشلی وہ تو دیکھیں ٹیلنٹ بہت ہے. آئی اسٹارٹڈ آف بائی گھبرانا چاہیے، اس لیے کہ میں تو وہ انویسٹمنٹ بینکنگ میں کہتے ہیں اونلی دا پیرانوائڈ ول سروائیو. اس کا مطلب جو ڈرتا ہے وہی. آئی نو خان صاحب جو کہتے ہیں گھبرانا نہیں، وہ تو ایک لیڈر ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں، بڑا صحیح کہتے ہیں، یو نو اسپرٹ. میں انہیں کی بات کہ ہوپ بہت ہونا چاہیے. دس از ون آف دا ینگیسٹ populations in the world. You know, you imagine anyone who is under half the population is under 22. Can you imagine? Half the population is under 22. Up Italy, England or Germany, half the population is over 40. Yeah. So it's a huge advantage. اینڈ یہ کہتے نا وہ مگر ان پڑھ یار کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا ہم لوگ ایجوکیشن ضرور بہتر ہے کہ اسکل کریں، مگر میں اسکلس کے شعبہ میں رہا رادر دین فوکسنگ ٹو مچ آن یونیورسٹی ایجوکیشن اور سارے لوگ شاعر بھی بنیں اور غالب بھی سیکھیں. اتنا ضروری نہیں. آپ اگر میکینک بھی بنیں، ووکیشنل پر فوکس کریں، آپ یہ کریں کہ ٹیکنیکل ٹریننگ دیں. ویلڈنگ اگر ٹھیک سے آپ کو آتی ہے، اتنی ڈیمانڈ ہے پورے دنیا میں، مڈل ایسٹ میں، ایون ان یہاں رومینیا جیسے لوگ میں جگہ میں دے آر لوکنگ ڈیسپریٹلی فار ورکرس پاکستان سے. وی ریئلی فوکس ٹو مچ آن دیٹ کائنڈ آف ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ کہ ایجوکیٹڈ بندہ جو ہے وہ دفتر میں، وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ مائنڈ سیٹ. سو جو آپ نے کہا نا مائنڈ سیٹ بڑا چینج ہونا کی ضرورت ہے کہ آپ تو شاید پیرنٹس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، جب ہم نے نوکری چھوڑی انہوں نے کہا یار لگی بندی جو ہے نا آرام سے کرتے رہو، کیا کر رہے ہو. they would have expected آپ کوئی بینک میں ہوتے، کوئی دفتر میں ہوتے، کوئی افسر ہوتے. See, but the world has changed and you're surviving. Yeah. And surviving happier. Surviving and thriving, alhamdulillah. MashaAllah se. So that is what we need to have, and we need much more ability. Now you might have had some, مگر میں کہتا ہوں میں نے تو دیکھا ہے کہ literally even working class, so called working class, and I hate that word, مگر جو لوگ اگر محنت کرتے ہیں ان کو، میرے ڈرائیور اس کے 2 بیٹے ہیں، انہیں دونوں نے، ایک نے دکان کھولی آئی ٹی کی، مطلب موبائلس کی، دوسرے نے ایک دوسری چیز کی، اینڈ ٹوڈے دے آر ماشاء اللہ سے وہ گاڑیاں خرید سکتے ہیں. ناؤ فرینکلی اسپیکنگ، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جاب دلاتے ہیں پلیز انسٹیٹیوشن. وہ اگر جاب دلاتے تو شاید 30,000 40,000 کما رہا ہوتا ہے. ہی وڈ ہیو گاٹ نو ویئر.
taking the risk. So my simple thing is, let's create a society where people are risk taking, and then ability to reward those risks, کہ fairness ہو, competition fair ہو, and اس ملک میں we will thrive. Short term, روپیہ اگر 220 پر is not the end of the world. Bangladesh was way behind us, but they've done the right things. As I said, Vietnam was way behind us. Right. They've done the right things. They've caught up and gone ahead. Do you think we still have the time to do this? Inshallah, absolutely. Give the right environment, free the markets, free the people, give them the choices. We will achieve it, and I'm absolutely certain. What we have is a transformation happening. Not being political, to me one of the most exciting things جو ہو رہا ہے, جو لوگ کھڑے ہو گئے کہ میں چینج ہونا دیکھنا چاہتا ہوں, جو ماسز آ رہے ہیں, پلیز ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریے گا. ایک کتاب ہے وزڈم آف دا کراؤڈس. آئی ہیو ہیوج فیتھ ان دا پیپل. یہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں, ہمارے لوگ بیوقوف. آپ گھر میں بات کر لیں, سارا آج کل تو اتنی اچھی بات ہے, موبائل سارا کچھ جانتے ہیں, آپ سے بہتر پولیٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں. So do not underestimate them, but give them the chance. What has been missing has been, as I said, elite capture. The young people, the people who from, one of the best things we learned in college, intelligence is equally distributed in the population. Now, if you imagine, لمز میں کتنے غریب گھرانے سے جائے, how much intelligence, how many geniuses we are missing out in this country, and that is the tragedy. We need to find those geniuses and give them the opportunity. In a population of 220 million, 100 million under 22, imagine the number of geniuses just waiting to burst. And that's the best. That's the message, and it will happen. Inshallah. Javed bhai, started in a very morbid way, ended in a very positive note. I'm going to ask you a question that I generally ask all of my guests who appear for the first time on the podcast. We're in 2022 right now. 28 years from now, we'll be in 2050. Pakistan will be 103 years old. Knowing what you know now, seeing what you've seen, and you've been in, growing up in Nigeria, but also have traveled to a lot of other countries in the world, have actively been researching and studying a lot of different economies. How do you see Pakistan of 2050 based on your analysis? We'll be looking to host Olympics. Really? Inshallah. یہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ بالکل کہہ رہا ہوں. چلیں, I hope we will see that. Very crisp, probably the shortest answer we've ever received. But Javed bhai, thank you so much for coming in and sharing all the insight, and hope to see you again, inshallah. Inshallah. Thank you very much. For all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی, اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں آ کے ہمیں بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے